وہ सूंधी सूंधी खुशबू जो मिट्टी और पानी की हम आगोशी से पैदा हुई थी अब मिट चुकी है। पानी जज्ब होता जा रहा है, ये खेल भी खत्म हुआ। अच्छा अब मैं चलता हूँ, ये रात बहुत लंबी है, ये सफर बहुत लंबा है और ये जिंदगी तो बहुत ही लंबी है। और हाँ, नरगिस के चंद फूल तुम्हारे लिए लाया था, बसंती स्वेटर के जर्द जर्द बटन, उन्हें भी इसी सीली जमीन पर छोड़े जा रहा हूँ। ये रात बहुत तारीक है, ये गांव मेरे लिए अजनबी है। सामईन मोहतरम, हमारा सिलसिला अशफाक अहमद की किताब एक मोहब्बत 100 अफसाने। आज हम जो कहानी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं उसका उन्वान है मस्कन। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जहां पहुंचकर ये पगडंडी खत्म हो जाती है और उसके दोनों किनारों पर खजूर के नौउम्र दरख्त और बबूल के खारदार पेड़ भी। आप कीकर और डेलिया की छोटी छोटी झाड़ियां इधर उधर सर झुकाए खड़ी हैं। मैं उसके चबूतरे पर बैठा गांव के तनूरों से उठते हुए धुओं के मरगोलों को देख रहा हूँ। सामने नीम के कसेले और बकाइन के बक्सेले दरख्तों तले वो बूढ़ा हुक्का पी रहा है जिसकी आंखों में अब शायद वो पहली सी चमक नहीं रही। उसकी झोंपड़ी से अब भी वही धुआं निकल रहा है जो हयात का सहारा और जिंदगी का आसरा है। उसके बच्चे एक पंप चलाकर पीतल के एक गागर भर रहे हैं। पता नहीं आग और पानी का खेल कब शुरू हुआ और कब तक जारी रहेगा। तुमने एक बार बताया था कि तुम्हें बचपन ही से पानी के खेल बहुत पसंद थे और तुम सर्दियों की यखबस्ता और तारीक रातों को मोमबत्ती जलाकर गुड़ियों के फ्राक बड़े शौक से धोया करती थीं। उसी शौक में बारिश में तुम्हें नमूनिया हो गया था, बड़ा मोहलक किस्म का नमूनिया। अगर उस वक्त तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी जिंदगी किस कदर खाली होती। बेजान गुड़ियों की आराइश की खातिर अगर एक जान चली जाती तो और किसी को शायद पता ना चलता, लेकिन मुझे जरूर महसूस होता। अच्छा ही हुआ तुम जिंदा रही और मुझसे आ मिली। इसके बाद गुड़ियों से खेलने का दौर तो खत्म हुआ, पर ठंडे पानी में झाग बनाकर मुंह धोने का शुगल जारी रहा। काश तुम ये खेल अभी और जारी रखती। इसके साथ तुम्हें सर्दियों की पैदावार नरगिस के फूलों से कितना प्यार था। एक दिन जब तुम आपी के कमरे में गुलदानों में पड़े हुए नरगिस के फूलों को नई तरतीब दे रही थी तो तुमने पता नहीं हर फूल को कितनी मर्तबा चूमा था, और जब मैं दहलीज पर आकर खड़ा हो गया तो तुमने अपना स्वेटर नीचे खींचकर कितनी हसरत से कहा था, हाय फूल, अगर बटन होते तो मैं इन्हें अपने बसंती स्वेटर में टांग लेती। इस पर मैं सोचने लगा था कि नरगिस के फूल किस तरह सख्त हो सकते हैं। मैं अब भी इस बैग में ये फूल लाया हूँ, पर ये तो अब भी वही मुरझाने वाले फूल हैं, टांगने वाले बटन नहीं। और अगर ये बटन भी होते तो मुझे इस वासी में तुम्हारे मस्कन का निशान मालूम नहीं। लेकिन अगर मैं इन फूलों को इसी तरह अपने साथ वापस ले गया तो तुम शायद नाराज हो जाओगी, जैसे अपनी सालगिरह की आखिरी तकरीब पर मैं तुमसे रूठ गया था। वो दिन किस कदर सोगवार था। मेरी सालगिरह की आखिरी तकरीब जिसे मैंने अपनी बसात से बढ़कर धूमधाम से मनाया था, किस कदर सोगवार थी। जब तुमने मुझे कोई तोहफा ना दिया, गो मैं जानता था तुम ना आ सकोगी, तुम मजबूर हो, मगर मेरा दिल चाहता था कि तुम एक बार ही आ जाती, सिर्फ एक बार, और फिर पलक झपकने में लौट जाती। लेकिन मजबूरियां पलक भी तो नहीं झपकने देती। दूसरे दिन तुम मुझे स्कूल जाते हुए रास्ते में मिली, लेकिन मैंने तुम्हें बुलाया नहीं। मैंने अपने दिल में अहद कर लिया था कि अब सारी उम्र तुमसे नहीं बोलूंगा, और शायद मेरी जिद्दी तबीयत इस अहद को पूरा भी कर लेती अगर शाम को ब्रश करने के दौरान में मेरे स्याह कोट का कॉलर ना उल्ट जाता, जहां रेशम के नरम तागों से एक नन्हा सा नरगिस का फूल कड़ा हुआ था, जिसके नीचे तुम्हारे नाम का पहला हर्फ भी कशीदा किया हुआ था। वो फूल तो शायद इस कदर खूबसूरत ना होता जिस कदर हसीन उसका सहारा था। मुझे सालगिरह का इससे बेहतर कोई तोहफा ना मिला था और ना आइंदा तवक्को थी, इसलिए वो आखिरी तकरीब बनकर रह गई।
آج تک سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ تمہیں کشیدہ کاری کا وقت کیسے ملا۔ تم ہمارے یہاں آتی بھی تو فوراً الٹے پاؤں واپس چلی جاتی، اور پھر تمہارا پھیرا کوئی روز روز ہوتا تھا۔ یاد ہے ایک دن جب میں نے تمہیں کہا ہر روز ہمارے یہاں آیا کرو، تو جواب ملا تھا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے کہا تھا اچھا ایک دن چھوڑ کر ہی صحیح، تو تم نے اس پر بھی مجبوری ظاہر کی۔ پھر میں نے کہا وعدہ کرو کہ، لیکن تم نے بات کاٹ کر کہا کہ میں وعدہ کیسے کروں۔ اس پر میں نے اتنا بھی تو کہہ دیا تھا کہ بہتر ہو اگر تم اس دنیا میں ہی نہ رہو، تاکہ میں آزادی سے تمہاری قبر پر آ سکا کروں، اور وہاں تم سے وہ ساری باتیں کہہ سکوں جو اب تک نہ کہہ سکا تھا۔ تمہارے پہلو میں اتنی دیر بیٹھ سکوں جس کی خواہش ہر لمحہ جوان ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن تم نے کہا تھا ایسے نہ کہو، مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، میں زندگی کی عزت کرتی ہوں۔ مجھے زمانہ کے بڑے سے بڑے مصائب موت کے سامنے ہیچ معلوم ہوتے ہیں۔ موت یقینی صحیح، لیکن اس کی آمد سے پہلے اس کا نام میرے دل پر ہول طاری کر دیتا ہے۔ نہ مجھے ڈراؤ نہیں۔ پر میں تو اس کے متعلق ہی سوچتا رہا، اور اس حسین خواب کی آرزو قوی تر ہوتی رہی۔ کاش یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا۔ وہ دن بھی یاد ہوگا جب میں امتحان دینے لاہور جا رہا تھا، تو تم بہانے بہانے مجھے الوداع کہنے آئی تھی۔ میں نے پوچھا تھا وہاں سے تمہارے لیے کیا لاؤں، تو جواب ملا تھا اول پاس لوٹیے، یہ تحفہ یادگار رہے گا۔ میں واپس آیا تو تم مجھ سے پرچوں کے بارے میں ہی پوچھتی رہیں اور کسی چیز کا ذکر نہ کیا۔ میں نے یہی بیگ کھول کر تمہیں سیاہ رنگ کا ابریشمی ہیرنٹ اور وینس کی رنگ برنگی پنسلوں کا ایک ڈبہ دیا۔ ایک بار تم نے کہا تھا ناٹ بال کھیلتے ہوئے تمہارے بال بے حد پریشان ہو جایا کرتے ہیں، اور پنسلوں کا ڈبہ وہ تو میں یوں ہی لے آیا تھا۔ تم نے پوچھا تھا ان سے کس کی تصویر بناؤں۔ میں نے جواب دیا اس کی جس کا یہ ہیرنٹ ہے۔ تو تم نے کہا تھا اس کی نہیں جو یہ نٹ لایا ہے۔ یوں تو دنیا میں ایسے ہوتا آیا ہے، مگر تم سے اس طرح آنکھیں پھیر لینے کی ہرگز توقع نہ تھی۔ میں اس ویران وادی میں اب بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مگر تمہیں شاید معلوم نہیں، اور اگر تمہیں معلوم ہو بھی جائے تو پھر بھی کچھ نہ ہو سکے گا۔ اب تم پہلے سے بھی زیادہ مجبور کر دی گئی ہو، پر تم اپنے اس طرح معذور ہو جانے کی اطلاع تو بھیج سکتی تھی۔ تمہاری اس دل نواز محبت کو کیا ہوا؟ اگر تم اس وقت سے پہلے مجھے لکھ بھیجتی تو کیا ہم کوئی تدبیر نہ لڑا سکتے؟ تم نے مجھے اس قدر کمزور کیوں کر سمجھا؟ کیا مجھ میں زبردست مائی کی قوت نہیں؟ کیا میرے کندھوں پر ایک شاطر کا سر نہیں؟ اور فرض کرو ہم کو جل دینا نہیں آتا تو کیا ہم خوشامد کے بھی اہل نہ تھے؟ گاؤں سے اب ہولے ہولے ڈھول بجنے کی آواز آ رہی ہے۔ ابھی اس پر زور سے ڈنکا پڑے گا، اور پھر اس گاؤں کے سارے جوان جھومر ڈال کر ناچنے اور گانے لگیں گے۔ روگاں دی ماری جندڑی علیلے، سونا نہیں سندا ساڈی اپیلے۔ اور میں اس چبوترے پر جس کی آدھی سے زیادہ اینٹیں کھڑ چکی ہیں بیٹھا ہوا ہوں۔ میری نہ تو جندڑی علیل ہے اور نہ مجھے اپیل کی ضرورت محسوس ہے۔ نیم اور بقائن کے جھنڈ تلے وہ بوڑھا اب بھی اپنے حقے سے سرگوشیاں کر رہا ہے، لیکن اس کے جھونپڑے سے دھواں نکلنا بند ہو گیا ہے۔ اسے کسی کا انتظار نہیں، لیکن اس کی نشست اس انداز کی ہے کہ کسی کی راہ دیکھ رہا ہے۔ ایسے ہی ایک رات میں اپنے کمرے کے لیمپ کی مدھم روشنی میں تمہارا انتظار کرتا رہا۔ میز کے کنارے شاید میں اسی طرح بیٹھا تھا جیسے اب اس چبوترے پر بیٹھا ہوں۔ اس وقت میرے سامنے کھلی ہوئی کتابیں تھیں، اور اب یہ کھلا ہوا بیگ ہے۔ تم بھائی جان اور آپی کے ساتھ سرکس دیکھنے گئی ہوئی تھی۔ مجھے پتا تھا آدھی رات کو تمہارے دروازے کھولنے کوئی نہیں اٹھے گا، اور اگر میں بھی سو جاتا تو تمہیں کس قدر تکلیف ہوتی۔ لیکن میں سوتا کیوں؟ مجھے معلوم تھا کہ جب تم میرے کمرے میں گزرو گی تو سب سے پیچھے رہو گی۔ آپی اور بھائی جان کی موجودگی میں مجھ سے بات تو نہ ہو سکے گی، لیکن جاتے جاتے اپنی مخروطی انگلی سے میری گرم گرم گردن پر نشان بنا جاؤ گی۔ مجھے ایک پھریری سی آئے گی، اور جب تم چلی جاؤ گی تو میں اپنے کالر کے نیچے
اس برفیلی مچھلی کے کھیلنے کے لیے بار بار جھنجھنا اٹھوں گا، اور پھر یہ رات اسی روح سے بازی کرنے میں گزر جائے گی۔ لیکن اب تو مجھے اس مخروطی انگلی کے لمس کی تمنا نہیں، اب تو مجھے برفیلی کاش کے تڑپنے کی امید نہیں۔ پھر میں اس چبوترے پر اسی انداز میں کیوں بیٹھا ہوں؟ شاید اچانک اسی طرح جس طرح پچھلے ہفتے 10 روپے کا وہ نوٹ جو پھر پھرا کر میرے ہاتھ آ گیا، جس کے ایک کونے پر میں نے تمہارے نام کے ہند سے لکھے تھے، تم بھی آ جاؤ، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم میری سعادت پر کس قدر برہم ہوئی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تم نے کہا تھا آپ دولت پر میرا نام لکھ کر مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ آپ امیر ہیں۔ میں سرمایہ کی پجارن نہیں، جذبات کے مکتب کی پروردہ ہوں۔ ہمارے رابطے کو اتنا سستا تو نہ بیچیے۔ اور جب میں یہ بات سن کر ذرا پشیمان ہو گیا تھا تو تم ہی نے میری خفت مٹانے کے لیے کتنے پیار سے کہا تھا، مجھے پتا ہے آپ کا انوکھا انداز فکر کبھی آپ کو ایک افسانہ نگار بنا دے گا۔ اس وقت آپ کسی کی کتاب پر میرے نام کے ہندسوں کے بجائے اگر میرا نام لکھا ہوگا تو مجھے کتنی خوشی ہوگی۔ لیکن میں افسانہ نگار نہ بن سکا اور تمہارے نام سے کسی کہانی کو نسبت نہ دی جا سکی، اور اب تو وہ نوٹ بھی معدوم ہو چکے ہیں جن پر تمہارے نام کے ہند سے لکھے تھے۔ اس وقت نہ تو تم جذبات کے مکتب کی پروردہ ہو اور نہ میں اقتصادیات کا طالب علم۔ میں تو ایک مسافر ہوں جو تھوڑی دیر کے لیے یہاں آیا ہوں، اور اس چبوترے پر بیٹھ کر جھومر ڈال کر گانے والے گبروؤں کی ہنکاریں اور ڈولی میں سوار کراتی ہوئی ہم جولیوں کے درد بھرے گیت سن رہا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں تم نے اتنے سارے وعدے جو کیے تھے وہ کیا ہوئے؟ وہ لمبے لمبے پروگرام جو ہر روز مرتب ہوتے تھے اب کس طرح پورے ہو سکیں گے؟ اگر اسی طرح کرنا تھا تو مجھے پہلے بتا دیا ہوتا۔ میرے پاس تمہاری کوئی نشانی نہیں، اور میں صرف تمہاری یادوں کے سہارے اتنی لمبی عمر بسر نہیں کر سکتا۔ تمہاری یاد تازہ کرنے کے لیے بھی تو کسی آسرے کی ضرورت ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تم میرے دماغ سے محو ہی نہ ہو جاؤ۔ غم روزگار بہت ہی دل فریب ہے۔ ہم تقسیم ملک کے بعد جو آج تک نہ مل سکے، اس میں سراسر میرا ہی قصور ہی تو تھا۔ میں آج تک اپنی زندگی برقرار رکھنے میں کوشاں رہا۔ اس دوران میں تمہاری یاد میرے ذہن سے بار بار آ کر ٹکراتی تو رہی، مگر ایسے جیسے بارش کا کوئی چھینٹا کسی دیوار سے جا ٹکراتا ہے۔ تمہارا چہرہ تخیل کی وادی میں لہراتا ضرور، مگر میری بے پناہ غیر ضروری مصروفیتیں اس کے درمیان اندھا شیشہ بن گئیں۔ یہی نہیں، بعض اوقات میرا دل یوں بھی چاہا کہ میں اپنے دوستوں کی طرح کسی کے ساتھ سینما دیکھنے جاؤں، تحفے دوں اور ان سے نشانیاں وصول کروں۔ پیتل کی وہ انگوٹھی جو میں نے تم سے بڑی خوشامدوں کے بعد حاصل کی تھی، تھوڑا عرصہ ہوا ستلج میں کشتیاں دوڑاتے ہوئے گر گئی۔ میرا محبوب سیاہ کوٹ مشرقی پنجاب میں ہے۔ تمہارے نام کے ہندسوں والے نوٹ اب بند ہو گئے ہیں، اور ستلج کا وہ حصہ بھی اب ہمارے ملک میں نہیں رہا۔ جس دن تمہارا کنبہ ہمارے قصبہ کو چھوڑ کر جا رہا تھا، اس دن مجھے پریشان دیکھ کر تم ہی نے کہا تھا، کوئی بات نہیں، ایک ہی زمین پر ہے، لیکن چند سالوں کی بات ہے۔ ایک دن جب میں شہر جانے کی تیاری کر رہا تھا تو تم نے مضطرب ہو کر پوچھا تھا، ہمارے قصبے میں کالج نہیں کھل سکتا کیا؟ کیوں؟ میں نے پوچھا تھا تو تم نے جواب دیا کہ ایک ہی بستی میں خواہ دور دور رہے پر ملنا آسان ہوتا ہے۔ اب تمہیں سے پوچھتا ہوں کہ میں کہاں بیٹھا ہوں؟ کیا یہ ایک بستی نہیں؟ کیا یہ ایک ہی زمین نہیں؟ اب کہو ملنا آسان ہے۔ گو ہم اتنا عرصہ دور دور رہے، لیکن اس دوری کا یہ مطلب تو نہ تھا کہ تم کوئی اور آغوش اختیار کرتی۔ میں تو ہر گھڑی یہی سمجھتا رہا کہ اب بھی تمہیں اسی شدت سے یاد ہوں، لیکن تم نے شاید ایسا نہیں جانا۔ اگر ایسا سمجھتی تو اس طرح دھوکہ نہ دیتی۔ مشرقی پنجاب چھوڑنے کے بعد مجھے مدت تک تمہارے اقامت پذیر ہونے کا پتہ نہ چلا، اور نہ میں تجسس کر کے معلوم کر سکا۔ ان دنوں اپنی زندگی غیر معمولی طور پر پیاری ہو گئی تھی۔ تمہارا صرف اتنا پتہ تھا
کہ تم زندہ ہو اور کہیں آباد ہو، اسی ملک میں، اسی زمین پر، پنجاب کے کسی گوشہ میں۔ پرسوں اچانک تمہارے بھائی جان اچانک اسٹیشن پر مل گئے اور راولپنڈی اپنی نوکری پر واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے تمہارے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ چونکہ 4 دن سے زیادہ چھٹی نہ مل سکی تھی، اس لیے وہ جلد واپس جا رہے تھے۔ انہی کی زبانی معلوم ہوا کہ اگلے ہفتے تمہارا سارا کنبہ ان کے پاس راولپنڈی چلا جائے گا، کیونکہ تمہیں رخصت کرنے کے بعد تمہارے ابا اور امی اس گاؤں میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ آج میں جہاں بیٹھا ہوں یہی سوچ رہا ہوں کہ آج اور کل میں کتنا فرق ہے، کتنا بودھ ہے، کس قدر دوری۔ آج گاؤں میں مسرت کے شادیانے بج رہے ہیں، کل خدا معلوم کیا ہو۔ آج تنوروں سے دھواں اس لیے اٹھ رہا ہے کہ زندگی کی حرارت بےقرار ہے، کہ زندگی کی حرارت برقرار ہے۔ کل شاید یہی دھواں اسی حرارت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بل کھانے لگے۔ آج یہ بوڑھا اس لیے انتظار کی گھڑیاں گن رہا ہے کہ قالب انسانی کی تذلیل نہ ہو، اور کل آنے والی کل پتہ نہیں کس وقت آئے اور کیسے آئے۔ یہاں پہنچ کر یہ پگڈنڈی ختم ہو جاتی ہے۔ ببول کے درخت خاموش ہیں، ڈیلیا میں موٹے موٹے خناب پروئے ہوئے ہیں۔ یہ چبوترا پہلے ایسا نہ ہوگا، اس سے چننے والوں نے سیمنٹ اور ریت کو اپنے آنسوؤں سے گوندا ہوگا، اس کی سطح پر اپنی پلکوں کی جھاڑو دی ہوگی اور یہاں اپنی سانسوں کے چراغ جلائے ہوں گے، لیکن اب یہ بالکل اکھڑ چکا ہے۔ اس کے پہلوؤں میں چیونٹیوں نے بل بنا لیے ہیں اور مسلسل بارش نے اس کی تنویروں کو بھی بھلا دیا ہے۔ میں نے کہا نا کہ غم روزگار واقعی بہت دل فریب ہے۔ میں بھی یہاں پہلی اور آخری مرتبہ آیا ہوں۔ کشمکش حیات بار بار رخصت نہیں دیتی۔ یہ تمہارا گاؤں ہے، یہ تمہارا قصبہ ہے، یہی تمہارا شہر ہے، لیکن میں اس کے کنج پر تمہارے مسکن سے بالکل بے خبر بیٹھا ہوں۔ میرا یہاں کوئی بھی واقف نہیں سوائے تمہارے، اور تم انجان بنی بیٹھی ہو۔ صرف یہ شادیوں کے ترانے مانوس معلوم ہوتے ہیں جو ہر شادی پر بجا کرتے ہیں۔ شاید ان کی آواز تم بھی سن رہی ہو، لیکن اب تم کچھ بھی نہیں سن سکتی ہو۔ میں بھی ان کے بول سمجھ رہا ہوں، پر اب مجبور ہوں۔ پہلے تمہاری بے رخی سے شکوہ تھا، اب نہیں رہا۔ اب ہم دونوں ایک سے ہیں۔ مجھ سے اپنی یاد میں حشر کے دن تباہ کرنے کی توقع نہ رکھنا۔ میں تمہارے بعد اپنی زندگی بہلانے کے لیے طرح طرح کے کھلونے خریدتا پھرتا ہوں، اور یہاں بھی اسی کی خوشنودی حاصل کرنے چلا آیا تھا۔ شاید اسی کو خوش کرنے کے لیے میں نے تم سے پیار کیا تھا۔ اب اسی کو مسرور کرنے کے لیے تمہاری بے التفاتی کا نظارہ کرنے آیا ہوں۔ ابھی ابھی اس بوڑھے کی بیوی پیتل کی گاگر پانی سے بھر کر لائی تھی، میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور بیگ کو دیکھ کر بولی، کس قبر پر پانی چھڑکوں مسافر؟ میں نے جواب دیا، یہیں اسی جگہ، یہاں یہ پگڈنڈی ختم ہوتی ہے، یہاں سے ڈیلیا اور کریل کی جھاڑیاں شروع ہوتی ہیں۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی اور میں نے جیب سے چونی نکال کر کہا، ہاں ہاں یہیں اسی جگہ انڈیل دو، اسی راہ گزر پر، یہیں کہیں اسی وادی میں اس کا مدفن ہے۔ وہ اسی راہ پر پانی انڈیل کر چلی گئی ہے۔ بہت سے چونٹے جن کے گھروں میں پانی گھس گیا تھا ادھر ادھر بھاگے پھرتے ہیں۔ کتنے ہی بلبلے جو پانی کی سطح پر تھرکنے لگے تھے کام کر پھوٹ گئے ہیں۔ وہ سوندھی سوندھی خوشبو جو مٹی اور پانی کی ہم آغوشی سے پیدا ہوئی تھی اب مٹ چکی ہے۔ پانی جذب ہوتا جا رہا ہے، یہ کھیل بھی ختم ہوا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، یہ رات بہت لمبی ہے، یہ سفر بہت لمبا ہے، اور یہ زندگی تو بہت ہی لمبی ہے۔ اور ہاں، نرگس کے چند پھول تمہارے لیے لایا تھا، بسنتی سویٹر کے زرد زرد بٹن، انہیں بھی اسی سیلی زمین پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ رات بہت تاریک ہے، یہ گاؤں میرے لیے اجنبی ہے۔ آج رات قہر کے آثار نمایاں ہیں اور مجھے بہت دور کا سفر درپیش ہے۔ اچھا